अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं दिल से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ में हमारे नॉवेल्स को भी। आज रोज़ाने ज़िंदा की न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। कल की एपिसोड के बाद मुझे मालूम है बड़ा लोगों ने जो है ना डिप्रेस फील किया होगा और बहुत ज़्यादा नाखुश भी होंगे। लेकिन देखिए, ज़िंदगी सब कुछ हमारी खुशी के हिसाब से नहीं चलती, यही ज़िंदगी है। ठीक है, नॉवेल में हम आपको दिखाते हैं फैंटेसी, लेकिन एक हद तक ही फैंटेसी दिखा सकते हैं ना। और मैं मानती हूँ कि सबरीन ने बहुत ज़्यादा मुश्किलात सही हैं, लेकिन देखें सबरीन ने उन लोगों को मार्जिन दिया जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था, जबकि शहजाम ने उसके हर बुरे वक्त में साथ दिया और उसने उसी पर कभी भरोसा नहीं किया। उसने हमेशा इज़्ज़त और वलीद से मदद लेना पसंद किया एज़ कम्पेयर टू शहजाम, जबकि शहजाम ने उसका ज़िंदगी का हर बुरा पार्ट देखा हुआ था। इज़्ज़त से लेके वलीद से लेके उसकी फैमिली ने उसके साथ किया। मुझे पता है सबसे बुरा पार्ट क्या था इस पूरे सबरीन की मुश्किलात में। सबसे बुरा पार्ट तब था जब जन्नत कैम्बल ने उसको लाइव वीडियो सेशन पे उसका रेप जो है ना वो प्लान किया था। सबसे बुरा पार्ट वही था ना। अगर आप जो पूरा नॉवेल जो है वो फॉलो कर रहा है शुरू से आखिर तक, उसको ये सीन याद होगा कि जिस तरह से जन्नत कैम्बल ने जैन को हायर किया था सबरीन को बदनाम करने के लिए और लाइव वीडियो पे उसका रेप प्लान किया था। उस वक्त उसे किसने बचाया था? उसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत बुरी कंडीशन में सबरीन थी। उस वक्त उसको शहजाम ने बचाया था। शहजाम हर पार्ट से वाकिफ़ था सबरीन की लाइफ के। ठीक है, सबरीन के ऊपर जिन लोगों ने जुल्म किया, हमेशा सबरीन ने उन्हीं लोगों को मार्जिन दिया। शहजाम ने हमेशा उसके बुरे से बुरे वक्त में उसका साथ दिया और सबरीन ने कभी उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया, कभी उसकी पसंद नापसंद को अहमियत ही नहीं दी। अगर आप एक आम ज़िंदगी में हम लोग बात करें, अगर हमारे घर वाले, फैमिली, हमारा हस्बैंड, भाई, अब्बा हमें किसी बात के लिए रोकें, हमारे जहन में वो बात फील हो जाती है और बुरे से बुरे टाइम में भी हम अपने इतने हवास नहीं गुम करते कि हम भूल ही जाएं कि हम कहाँ हैं, हम कौन है, अगला कौन है। लड़कियों को ना इतने हवास अपने गुम नहीं करने चाहिए। आप सूली पे भी टंगी हो ना, तब भी आपके हवास पूरे होने चाहिए। आप एक लड़की हैं, ठीक है, आपको 50 चीज़ों के लिए जवाबदेह होना है। मैं बार बार आपसे एक बात कह रही हूँ, ठीक है, माना कि सबरीन ने नहीं बताया शहजाम को। जब आबिश ने गुंडों को भेजा, उसको कमरे में होटल में लॉक करके चली गई, मैं मानती हूँ शहजाम को नहीं बताया। ठीक है, बंदे के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं कैसे समझा पाऊँगी, या मैं इंसान गिल्टी फील करता है, शर्मिंदा फील करता है, हर एक से डिस्कस नहीं कर पाता, मानती हूँ बात। लेकिन होटल में वलीद के साथ पूरी रात गुजारना, दैट वॉज नॉट अ करेक्ट डिसीजन। आप हॉस्पिटल चली जाती हैं, बेटर था आपके लिए। हॉस्पिटल में कौन था? उस सिटी में कौन था जो उसको पहचानता था, या कौन था जो उससे हॉस्पिटल में पूछता? सबको ये लगता बीमार है, बीमार हो गई, बीमारी के इलाज के लिए आई। आपने प्रेफर किया वलीद के साथ एक होटल रूम में पूरी रात गुजारना एज़ कम्पेयर टू आप हॉस्पिटल चली जाती हैं, हॉस्पिटल चली जाती। आप उसी हालत में बोलती, शहजाम तो घर पे नहीं था ना, आप वलीद को बोलती मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दो। इतने भी हवास, आप इतनी सेंसिबल थी, आपने शहजाम का फ़ोन उठाया, आप इतनी सेंसिबल हो गई थी, आपने जो है ना अपने आप को कलाई काट कर आपने जो है ना खून अपना बहाया अपनी तकलीफ़ की वजह से, ताकि आपका नशा आपके दिमाग पे हावी ना हो। फिर आपने इतने हवास कैसे गुम कर लिए कि आप एक गैर आदमी के साथ पूरी रात होटल में गुजार आई? ये सेंसलेस चीज़ थी। औरतों को, लड़कियों को अपने हवास इतने भी गुम नहीं करने। आपको 50,000 जगह पे अपनी जो है ना वो देनी है। अगर आपकी फैमिली होती ना, अगर आपके बाप भाई भी होते ना, शौहर नहीं होता, शहजाम नहीं होता, आप इस तरह से अगर अपने बाप के घर होती ना, आपके ऊपर कोई मुश्किल परेशानी होती, तो आपके बाप और भाई भी यही कहते आपको कि आप अस्पताल चली जाती बेहतर था, बजाय इसके कि आप किसी नामहरम के साथ होटल में रात गुजारती। आप हॉस्पिटल में रात गुजारने की गवाही दे सकती थी, होटल में रात गुजारने की गवाही कैसे देंगी आप? चलें बढ़ते हैं। अब तो खैर
سب کچھ ہو چکا، چڑیاں چگ گئی کھیت، لیکن یہ نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، کبھی بھی کسی مشکل پریشانی میں آئیں سب سے پہلے اپنی سیفٹی کا سوچیں، سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں، اس کے بعد اپنے حواس کھم کریں۔ بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف، اور میں لوگوں کو یہی بولوں گی کہ ناول ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ناول ابھی باقی ہے، تو پلیز اتنی بھی ڈپریس نہ ہو۔ ابھی ناول ختم نہیں ہوا ہے میری دوستوں، ابھی ناول بہت باقی ہے، اور انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہی ہوگا۔ برائی کی کبھی جیت نہیں ہوتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، جیت ہمیشہ اچھائی کی ہی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف، ناول کا نام ہے روزن زندہ، ایپیسوڈ نمبر ہے، بھول گئی شاید 69 68 69 نہیں 66 67 ایپیسوڈ نمبر 66 67۔ اس کے تصور میں صبرین کا سادہ، شفاف اور خوبصورت چہرہ ابھر آیا۔ وہ ان ہزاروں لڑکیوں سے کروڑہا درجہ بہتر تھی، بنا میک اپ کے بھی وہ کافی خوبصورت اور معصوم دکھتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، پھر سے اس ظالم لڑکی کی یاد تڑپانے لگی تھی۔ اچانک اس کی نظریں ایک چہرے پر جم گئیں، وہ وہیں ساکت رہ گیا۔ صبرین، صبرین یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ وہ تو اسے میلبورن میں چھوڑ آیا تھا، اس کا یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ پھر اماں بھی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں وہاں دیکھا اور مسکرا دی۔ وہ تانیہ لاشاری ہیں، عظیم لاشاری کی اکلوتی بیٹی۔ اس کے والد کافی امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، حسب نسب میں بھی بہتر ہیں۔ کیا ان سے بات چلاؤں؟ انہوں نے شوق سے پوچھا۔ ان کو بھی یہ بچی اچھی لگی تھی۔ شہزام کچھ دیر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے خاموش کھڑا رہا۔ اس لڑکی کے چہرے نے اسے دور کہیں میلبورن میں کسی کے چہرے کی یاد دلائی تھی۔ حقیقتاً وہ اس سے اس بات پر ہی ناراض ہوا تھا کہ وہ بنا کچھ کہے اسے خاموشی سے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ وہ اس لڑکی کو تکتا رہا جو بالکل اس جیسی دکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صبرین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نظریں اس چہرے میں صبرین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پر سحر طاری ہو چکا ہو۔ بتائیں شہزام، یہی لڑکی ٹھیک ہے؟ اماں بھی نے اسے خاموش دیکھ کر پھر سے پوچھا۔ اس نے کچھ سمجھا نہیں، بس عجیب سا جواب دے کر اندر کی طرف مڑ گیا، اور اماں بھی اس کے جواب کو ہاں سمجھ کر خوشی سے ٹمٹماتے چہرے کے ساتھ لاٹھی ٹیکتی ہوئی نیچے جانے کو مڑ گئی۔ اب ان کا ارادہ رضیہ بیگم سے رشتہ مانگنے کا تھا۔ رات کو دیر سے بالکونی میں کھڑی صبرین سوری خاندان کے ولا کو یہاں سے دیکھ رہی تھی۔ اس رات وہاں کی روشنیاں کافی روشن تھیں۔ اس نے سمجھا کہ ولا میں شاید کوئی بڑی گیدرنگ ہے، تو کیا وہ بھی وہاں ہوگا؟ اس نے آہستگی سے گہری آہ بھری اور پھر چلتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی، تاہم اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات وہ نیند سے لڑتے لڑتے صبرین بمشکل ہی کچھ گھنٹے سو سکی تھی۔ نتیجتاً صبح کو اٹھتے اس کی آنکھیں کم نیند لینے کی وجہ سے جل رہی تھیں، اور ان میں ہلکی ہلکی سی سرخی جھلک رہی تھی اور متروم سی نظر آ رہی تھی۔ صبح کو وہ تیار ہو کر جیسے ہی نیچے ڈائننگ روم میں آئی، اسے وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ عظیم لاشاری ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ ان کے چہرے پر کافی ناگواری ظاہر تھی، جبکہ اس سے لاپرواہ سی تانیہ لاشاری باپ کے بازو سے لگ کر چہکتی آواز میں خوشی سے کہہ رہی تھی، ڈیڈ، آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا۔ اتنی ساری لڑکیوں میں سے صرف مجھے پسند کیا۔ اماں بھی اور آنٹی عشرت نے مجھ سے کافی اچھے سے بات چیت کی، ان کا ارادہ آپ کو بھی دعوت دینے کا ہے۔ بیٹی کی بات پر رضیہ بیگم کی بانچیں کانوں تک پھیل گئیں۔ ہماری بیٹی بڑی قسمت والی ہے، مجھے یقین تھا وہ اپنے حسن اور قابلیت سے ان لوگوں کا دل ضرور موہ لے گی، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی
کہ وہ لوگ اسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے پسند کر لیں گے جو تنہا ہی ساری دولت اور کاروبار کا وارث ہے۔ خیر، ایک طرح سے یہ بڑی خوشی اور عزت کی بات ہے۔ یہ لوگ خاندانی اور اعلیٰ نسب ہونے کے ساتھ ملک کے امیر لوگ ہیں۔ ان کے اثاثے تو پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، کیوں نہ آج ان کی دعوت کریں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ فخر سے رضیہ بیگم کی گردن تک تن چکی تھی۔ یہ مت بھولو کہ ان کا سوتیلا ہی صحیح لیکن دوسرا بیٹا بہروز سبزواری بھی وارث ہے۔ عظیم لاشاری کو ان ماں بیٹی کی لالچی طبیعت کا اندازہ آج ہوا تھا۔ تو کیا صرف شہزام سوری کی دولت کی وجہ سے اس کی بیوی اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنے کی خواہش مند ہے؟ وہ فطرتاً سادہ طبیعت کا شخص تھا۔ اسے غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی بیوی نے بیٹی کو وہاں بھیجتے ہوئے اس سے صلاح نہیں لی تھی۔ تو کیا ہوا؟ سبھی جانتے ہیں کہ بہروز بالکل بھی کاروبار سنبھالنے میں ناکام رہا ہے، اس لیے سب شہزام سوری ہی سنبھالتا ہے۔ رضیہ بیگم نے ان کی بات مکھی بنا کر اڑا دی۔ تو اصل میں تم نے اسی وجہ سے دعوت میں شرکت کی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ کیا تم لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں میں صبرین کو شامل ہونے کے لیے نہ کہہ دوں؟ تم دونوں کی نیت پر واقعی افسوس ہے۔ عظیم لاشاری کو غصہ بھی آیا اور ساتھ ہی افسوس بھی ہوا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیوی اور بیٹی کی ذہنیت کا ایک نیا رخ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ اندر سے واقعی حیران تھا۔ اسے شامل ہونے کے لیے کہنے کا کیا فائدہ تھا ڈیڈ؟ ہمارا خیال یہی تھا کہ اس نے اتنے بڑے پیمانے پر دعوت کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ وہاں چل کر ہم کو شرمندہ نہ کر دے۔ وہ جہاں سے آئی ہے وہاں کا پہناوا ایسا ہے کہ یہاں کے لوگ دیکھ کر فضول میں باتیں بناتے۔ تانیہ لاشاری نے ناگواری سے منہ بنایا۔ صبرین اب بھی پینٹ شرٹ یا لانگ اسکرٹ پہنتی تھی، گلے میں اسکارف ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت کم کپڑے لائی تھی۔ اس کا ارادہ یہاں سے ماحول کے مطابق شاپنگ کرنے کا تھا۔ تم لوگ، عظیم لاشاری کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے بے اختیار ڈائننگ ٹیبل پر مکہ دے مارا، لیکن پھر وہی پر منجمد ہو گیا۔ سیڑھیوں پر صبرین کھڑی تھی اور یقیناً اس نے ساری گفتگو سن لی تھی، لیکن صبرین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ تذبذب میں پڑ گیا، بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ صبرین بیٹا۔ ارے صبرین بیٹا، میری تانے کی کسی بات کو غلط مت سمجھنا۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر فوری طور پر منافقانہ مسکراہٹ آ گئی۔ دراصل تانی صرف اسی وجہ سے پریشان تھی کہ آپ اس طرح کی پاکستانی دعوتوں کی عادی نہیں ہو، کیونکہ آپ میلبرن سے آئی ہو، آپ یہاں عادی نہیں ہوئی۔ دوسری اہم بات کہ سوری خاندان کی دعوتیں عام دعوتوں سے مختلف ہوتی ہیں، دل پر نہ لینا بیٹا، اس نے میٹھے لہجے میں ہی طنز کیا تھا۔ صبرین نے ابرو اچکا کر ترچھی نظر سے رضیہ بیگم کو دیکھا۔ اس کی یہ سوتیلی ماں واقعی الفاظ کی ہیر پھیر کرنے میں ماہر لگتی تھی۔ دن کے شروعات میں ہی وہ صبرین پر ایک طریقے سے طنز کر گئی تھی۔ یہ جتانا چاہتی تھی کہ صبرین کو دنیا کا کچھ پتہ نہیں، جیسے وہ دنیا میں رہنے کے آداب سے ناواقف لڑکی ہو۔ ان کی باتوں کا مطلب کچھ بھی تھا، لیکن صبرین کا ارادہ بالکل بھی سوری خاندان کے کسی فرد کو دیکھنے یا ملنے کا نہیں تھا۔ وہ خود بھی ان لوگوں سے بچنا چاہتی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے عظیم لاشاری کی بیٹے ہونا ہی اعزاز کی بات ہے۔ میرا اس طرح کی ضیافتوں میں جانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں ہے، بے فکر رہیں۔ صبرین نے ان کو ایک مدھم اور نرم مسکراہٹ دی اور ناشتہ کرنے لگی۔ تانیہ لاشاری اور رضیہ بیگم اپنی جگہ پر ساکت رہ گئیں۔ کیا مطلب تھا صبرین کا اس بات سے؟ کیا وہ ان کو لالچی عورتیں سمجھ رہی تھی جو اچھا بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود بھی کچھ اور کی تمنا کرتی ہیں؟ لیکن وہ دونوں ہی اندر جلنے کھڑنے کے سوا کچھ نہ کر سکیں۔ وجہ عظیم لاشاری کا گھورنا تھا۔ وہ ان دونوں کو خفگی سے گھور رہا تھا۔ میں یہ آپ کے فائدے کے لیے کر رہی ہوں عظیم۔ سوچو اگر ہماری بیٹی کی وہاں شادی ہوئی تو آپ کی عزت میں کتنا اضافہ ہو جائے گا، آپ کا سوشل سرکل بھی بڑھے گا۔ رضیہ بیگم نے بات سنبھالنی چاہیے۔ اوہ ڈیڈ، اب ناراضگی چھوڑیں، آج میں بہت خوش ہوں۔
तानिया ने लाहट से बाप का बाजू पकड़ा, जिस पर अजीम लाशारी के आसाब ढीले हुए। और डैड, आज रात शहजाम सूरी और अम्मा भी आ रहे हैं, हमने उन्हें दावत दी है, इस तरह वो आपसे भी मिलना चाहते हैं। तानिया ने बाप को देखा और माँ को आंख विंकी। सबरीन के साथ अजीम लाशारी खुद ये सुनकर हैरान रह गया। क्या वाकई इतने अमीर लोग यहाँ उनके घर आ रहे हैं? फिर तो उसे वाकई ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं बावर्ची को हिदायत कर देता हूँ कि आज रात के खाने पर एहतमाम कर ले। उसने एक गहरी सांस ली और नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हो गया। खुशी से भरी हुई तानिया लाशारी कुछ और भूल गई। डैड, मेरे ख्याल से मुझे रात की दावत के लिए नए ड्रेसेस की भी ज़रूरत है। आखिर इतने बड़े लोग आ रहे हैं, कुछ तो कीमती लिबास हो। तानिया लाशारी सदा की क्रेजी लड़की, अब भी उसकी जान नए ड्रेसेस और ज्वेलरी में अटकी हुई थी कि शहजाम सूरी के सामने क्या पहन कर जाना चाहिए। ठीक है, आप अपनी माँ के साथ जाकर शॉपिंग कराइए। अजीम लाशारी ने खामोशी से कार्ड बीवी के हाथ में दे दिया। सिर्फ तानिया के लिए ही मत खरीदना, सबरीन के लिए भी कुछ ड्रेसेस ले आना। वो अपने साथ बहुत कम ड्रेसेस लाई है। अच्छा है, यहाँ के हिसाब से 20-30 ड्रेसेस आ जाएंगे। शॉप से सीधा यहीं डिलीवर कर देना। अजीम लाशारी सबरीन को कैसे भूल सकता था? उसने सबरीन के लिए भी ताकीद की। दोनों ने कुछ नहीं कहा। सबरीन खामोशी से उनके चेहरे के तासुरात नोट करती रही। दोनों माँ बेटियों ने कुछ नहीं कहा। रज़िया बेगम शौहर के सामने मुस्कुरा दी, लेकिन दोनों के कमरे से निकलते हुए चेहरे के तासुरात बुरी तरह मस्ख हो चुके थे। सबरीन बेटा, उम्मीद है आपने तानिया की मादा परस्ती का बुरा नहीं मनाया होगा। तानिया को उसकी माँ ने लाड प्यार से काफ़ी बिगाड़ दिया है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। अजीम लाशारी के लहजे में तासुफ था। डैड, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, आप कुछ महसूस मत करें। सबरीन ने प्यार से मुस्कुराकर अस्बात में सर हिलाते हुए उनके हाथ को थपक कर दिलासा दिया। उसकी स्याह आंखें कदरे रोशन थी। उसने अपने चेहरे पर कभी कुछ भी नहीं लगाया था, उसके बावजूद भी उसका रंग स्नो वाइट जैसा था। ऐसा लगता था कि हाथ लगाओ तो मैली ना हो जाए। अजीम लाशारी ने दुख से अपनी उस प्यारी और खूबसूरत बेटी को देखा। उसकी ये बेटी सूरी ख़ानदान के अकलौते वारिस का बेहतरीन मैच थी। काश वो उसे पहले यहाँ ले आता, पर वाह किस्मत, उसका दिल सबरीन की मोहब्बत से लबरेज था। चले, आज मैं आपको अपने ऑफिस ले चलता हूँ। हालांकि सबरीन का अपने बाप के साथ उनकी कंपनी का विज़िट करने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी इनकार करके अपने बाप का दिल नहीं दुखा सकती थी। सो वो उनके साथ चली आई और हैरत अंगेज तौर पर उसका दिन बहुत अच्छा गुजरा था। शाम को 5 बजे वो दोनों घर वापस आए थे। पूरे घर को नए सिरे से सजाया गया था। लॉन में नए पौधों का इजाफा किया गया था। रविश कहते हैं कि रोश कहते हैं, पता नहीं, कि दोनों अतराफ भी पौधे रखे थे। उनकी तरतीब बदली गई थी। पूरा विला लश लश कर रहा था। किचन से लजीज खानों की खुशबुएं आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि मेहमान वाकई में ख़ास हैं। जब वो दोनों अंदर हॉल में आए तो रज़िया बेगम उन्हें इधर उधर मुलाजमों को हिदायत देती मसरूफ़ नजर आई। मुलाजिम उनके हुक्म के मुताबिक कभी इधर सफाई कर रहे थे तो कभी उधर, लेकिन रज़िया बेगम फिर भी मुतमईन नज़र नहीं आ रही थी। उस वक्त तानिया लाशारी हल्के गुलाबी रंग की खूबसूरत फ्रॉक में सीढ़ियाँ उतरती नजर आई। उसने हमरंग चूड़ियाँ भी पहन रखी थी और सोने का हल्का सा सेट भी पहना हुआ था। बालों को खूबसूरत स्टाइल से आगे से पफ बनाकर पीछे को खुला छोड़ दिया था और आधे बालों को स्टाइल के साथ दाएं शाने से आगे गुजार कर सीने पर छोड़ दिया था। वो अपनी सफ़ेद रंगत के साथ शहजादी लग रही थी। अजीम, आप आ गए। मैंने सुना है आप सबरीन को अपने साथ ऑफिस ले गए हैं, क्या सच है? रज़िया बेगम की नज़र अंदर आते शौहर पर पड़ी तो जल्दी से आगे बढ़ी और नागवारी से पूछा।
میں کسی غیر کو نہیں اپنی ہی بیٹی کو آفس لے گیا تھا، اس میں غلط کیا تھا؟ اور تمہیں اعتراض کس بات پر ہو رہا ہے؟ عظیم لاشاری کی بھویں ناگواری سے تن گئیں۔ اس کو بیوی کا یوں پوچھنا برا لگا تھا۔ او نہیں، کسی پر نہیں، بالکل نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ رضیہ بیگم شوہر کے تیور دیکھ کر جلدی سے بات بنا گئی۔ اور صبرین بیٹا، میں آپ کے لیے نئے برانڈڈ ڈریسز لائی ہوں، جا کر وہ پہن آئیں، مہمان بس آنے والے ہی ہوں گے۔ آپ ان عام سے کپڑوں میں تو مہمانوں کے سامنے نہیں جا سکتی، وہ لوگ اسٹیٹس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اس نے یکدم اپنا رخ صبرین کی طرف موڑا اور ساتھ جتا بھی گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جا کر چینج کریں۔ عظیم لاشاری کو بھی بیوی کا لیجا چبھا تھا، لیکن ایک گہری سانس بھر کر اس نے صبرین کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر روم میں آئی۔ جب اس نے اپنے روم کی وارڈروب کھولی تو وہاں پر ٹنگے ہوئے لباس کو دیکھ کر بے اختیار ایک عجیب سی مسکراہٹ سی ہونٹوں کے کونے نیچے کو مڑے تھے۔ لباس یقیناً برانڈڈ تھے، لیکن یہ کتنے ہی سال پہلے کے تھے۔ یہ وہ کپڑے ہوتے ہیں جو بوتیکس پر رکھے رکھے آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اسٹور کر لیا جاتا ہے اور کچھ سفید پوش لوگ ان کو کم قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ صبرین اتنی بھی بے وقوف نہیں تھی کہ کپڑوں کو دیکھ کر نہ پہچانتی۔ اگر ایسے کپڑے وہ فریہ کے سامنے پہنتی تو وہ اس پر یقیناً غصہ کرتی۔ میلبورن میں کافی مشرقی بوتیکس بھی تھیں جہاں شلوار قمیص ملتے تھے، اور صبرین کو اچھے سے پتا تھا کہ کپڑا کس ٹائپ کا اور کتنا پرانا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس نے ایک گہری سانس بھر کر وہ سوٹ اٹھا لیا اور تیار ہو گئی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر اعتماد تھا کہ وہ کچھ بھی پہن لے گی، اس کی خوبصورتی پر اثر نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی پہن لے تو سج جاتا ہے۔ صبرین بھی ان میں سے تھی۔ اس نے شرٹ اپنی جینز پر پہن لی اور دوپٹے کو کندھے پر ایک طرف ڈال لیا۔ یوں وہ مختلف طریقے سے تیار ہو گئی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، رضیہ بیگم کے ساتھ تانیہ لاشاری کے تاثرات بھی بدل گئے۔ ان کو بالکل بھی یہ توقع نہیں تھی کہ صبرین اس پرانے آؤٹ آف فیشن ڈریس میں بھی سب سے منفرد لگے گی، اتنی کہ اس کے سامنے تانیہ لاشاری کا گلابی سوٹ اور سرسد مان پڑ گئی تھی۔ دونوں دنگ رہ گئی تھی۔ صبرین نے چہرے پر کسی بھی قسم کا میک اپ نہیں لگایا تھا، سوائے ہلکی بیبی پنک لپ گلاس کے، جس وجہ سے وہ 17-18 سال کی دلکش نوجوان لڑکی لگ رہی تھی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تانیہ لاشاری زیورات اور من بھر میک اپ کی وجہ سے عمر رسیدہ لگ رہی تھی۔ خود کو صبرین کے حسن سے تقابل کرتے تانیہ لاشاری کے چہرے کے تاثرات مکمل مسخ ہو چکے تھے۔ صبرین جان بوجھ کر ان کے قریب آ کر مسکرائی۔ ڈریس کے لیے شکریہ آنٹی، بہت پیارا ڈریس ہے، مجھے پسند آیا۔ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہیں پسند آیا۔ رضیہ بیگم سر تا پیر جل کر کباب ہو گئی تھی، لیکن مصنوعی مسکراہٹ سجا کر اپنے تاثرات چھپا گئیں، لیکن اپنا انداز نہ چھپا سکیں۔ عظیم لاشاری نے سرد نظروں سے بیوی کو گھورا۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ ڈریس کم قیمت کا ہے اور اسے اس پر غصہ بھی آیا تھا، لیکن بس گھور کر رہ گیا۔ بیگم صاحبہ، مہمان آ چکے ہیں۔ ایک ملازم تیزی سے اندر آیا۔ سب جلدی سے مہمانوں کو ویلکم کہنے کے لیے باہر پورچ تک آ گئے۔ ایک رولز رائس آہستہ سے آہستہ پورچ میں آ کر رک گئی تھی۔ کار کے رکتے ہی ڈرائیور باہر نکلا اور پیچھے کا دروازہ مؤدبانہ انداز میں کھول کر سر خم کیا۔ ایک دراز قامت بلیک شلوار قمیض میں ملبوس خوبصورت شخص باہر نکلا، یہ سوچ کر کہ یہ شخص اس کا بہنوئی بننے والا ہے۔ صبرین کے چہرے کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا۔ سینے میں دل کے مقام پر اسے سخت کھچاؤ سا محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے دل کو ہتھیلی پر رکھ کر مسل رہا ہو۔ بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ اس کی شدید خواہش ہوئی، کاش کہ وہ اس شخص کو کبھی نہ دیکھتی۔ ایپیسوڈ 66 یہاں پر ختم ہوئی۔ شروع ہوتی ہے روزانہ زندہ کی ایپیسوڈ نمبر 67۔ رائٹر ہیں اس کی رقص بسمل۔ آپ آ گئے شہزام؟ تانیہ لاشاری چہک کر آگے بڑھی اور اس کے بازو کو تھام لیا، جیسے دونوں پریمی جوڑا ہوں۔ جس پر شہزام سوری کی آنکھوں میں ناگواری سی اتر آئی۔ وہ اس لڑکی سے فقط ایک بار مختصراً ملا تھا، لیکن وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے ان دونوں کے بیچ کوئی عرصہ دراز سے گہرا محبت بھرا رشتہ ہو۔
کہہ کر اس نے آہستگی سے اپنا بازو اس کی پہنچ سے دور کیا تھا، لیکن تانیہ لاشاری جیسی لڑکی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ایسے ہی فخر سے گردن اکڑائے کھڑی رہی جیسے وہ اس کی ملکیت ہو۔ جیسے ہی شہزام نے گرفت چھڑائی، عظیم لاشاری اور رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ اماں بھی کیسی ہیں آپ؟ رضیہ بیگم اماں کو گلے لگاتے بولی۔ اللہ کا کرم ہے، بس آج کل ٹھنڈ کی وجہ سے، گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنا دوبھر ہو گیا ہے، لیکن اپنے پوتے کے لیے بہو دیکھنے کے شوق نے سچ پوچھو تو درد ہی بلا دیا ہے۔ اماں بھی خوشی سے بولی۔ عشرت نہیں آئی؟ میں نے خاص اس کو فون پر دعوت دی تھی، رضیہ بیگم مصنوعی خفگی سے بولی۔ وہ تو آنے کو بالکل تیار تھی، لیکن عین وقت پر اسے ضروری دعوت میں جانا پڑ گیا۔ اماں بھی مسکراتے ہوئے تانیہ لاشاری کو پیار سے دیکھتے بولی، جو اب اماں بھی سی لگی ان سے پیار سمیٹ رہی تھی۔ رضیہ بیگم کے نتنے فخر سے بھول گئے۔ السلام علیکم اماں بھی۔ عظیم صاحب نے اماں بھی کو سلام کیا۔ جواباً اماں بھی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اور آپ کیسے ہیں شہزام صاحب؟ عظیم لاشاری نے اس سے ہاتھ ملاتے خیریت پوچھی، جس پر اس نے نظر بھر کر اس گریسفل شخص کو دیکھا۔ ہیلو عظیم صاحب، میں آپ سے پہلے کبھی نہیں ملا، مخل ہونے کے لیے معافی چاہتا ہوں، اس نے احترام سے کہا۔ ارے نہیں شہزام صاحب، آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہے، آئیے پلیز آئیے۔ اماں بھی اندر چلیے، باہر کافی ٹھنڈ ہے، عظیم صاحب کی بجائے رضیہ بیگم جلدی سے آگے بڑھ کر ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ عظیم صاحب کو بھی شہزام کا انداز بہت بھایا، اسے یہ لڑکا صبرین کے لیے پسند آیا تھا، لیکن عظیم صاحب سے نظر ہٹاتے ہی شہزام کی نظریں ان دو حیران براؤن آنکھوں پر جا کر ٹک گئی اور وہ وہیں پر حیرت سے منجمد ہو گیا۔ اسے پہلے تو ایسے لگا جیسے اس کا وہم ہو، لیکن جب مسلسل گھورنے کے باوجود بھی وہ وجود اپنی جگہ پر حقیقت بن کر کھڑا ہوا، تب اس کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ ابھرے۔ پھر وہی آنکھیں غصے سے قہر برسانے لگیں۔ وہ اسے نفرت سے گھورنے لگا۔ صبرین جو مڑ کر وہاں سے جانے لگی تھی، اس کے قدم زمین پر جیسے چپک گئے تھے۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ شہزام آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس تک آیا اور 2 قدم پر آ کر رک گیا۔ صبرین کی نساز وہیں پر رک گئی تھی۔ جانی پہچانی سے پرفیوم کی خوشبو نے اس کے اطراف حصار باندھ دیا تھا۔ سب لوگ شہزام کو اچھمبے سے دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ تانیہ لاشاری کے ذہن میں یہ خیال ناک بن کر پھن پھیلانے لگا۔ شہزام سوری کی گہری کھالی آنکھیں اسے گھور رہی تھی۔ جذبات نے اچانک ہی شدت سے ابال آیا تھا۔ اس کا دل چاہا اس لڑکی کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن اس نے جلدی خود پر قابو پا لیا، اپنے احساسات اس خوبی سے چھپا لیے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلا۔ در حقیقت شہزام سوری کی سب کی طرف پیٹھ تھی، اسی لیے ہر ایک یہی سمجھا کہ وہ اسے ایک اجنبی سمجھ کر رک گیا ہے۔ لیکن تانیہ لاشاری حسد سے جل بھن رہی تھی۔ وہ یہی سمجھی کہ صبرین کے سادہ حسن کو دیکھ کر شہزام سوری مائل نہ ہو جائے، تبھی جلدی سے آگے بڑھی۔ آپ اسے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں شہزام؟ کیا آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ یہ میرے ڈیڈ کی دوسری بیٹی ہے، لیکن ہماری مائیں ایک نہیں ہیں، اس نے تن سے چبا چبا کر بتایا۔ اس کے الفاظ حقارت سے بھرے ہوئے تھے۔ صبرین جلدی سے اندر مڑ گئی۔ اس کے لیے شہزام کی نفرت بھری نظر برداشت کرنی مشکل ہو گئی تھی۔ شہزام تانیہ کے الفاظ پر چونکا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ صبرین شہرزین یزدانی کی بیٹی ہے، لیکن اس کا باپ عظیم لاشاری ہوگا یہ اسے توقع نہیں تھی، اور اب اسے صبرین کی یہاں موجودگی کی وجہ معلوم ہو گئی۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کے ہونٹ، اوہ اچھا، نہیں میں اسے نہیں جانتا، اس نے نفی میں سر ہلا کر اجنبیت سے کہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک اسے پھر کبھی دیکھے گا۔ یہی نہیں بلکہ راتوں رات وہ عظیم لاشاری کی بیٹی بھی بن جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بے وفائی یاد آئی اور اس کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔
اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کر لیا، اپنے تاثرات سرد مہری کی چادر میں چھپا لیے، لیکن عظیم لاشاری سے بیٹی کا اس طرح کا تعارف برداشت نہیں ہوا۔ شہزام بیٹا، صبرین میری بیٹی ہے۔ اوہ، آپ کی بڑی بیٹی؟ کیا آپ نے خفیہ شادی کی ہوئی تھی یا ناجائز بیٹی ہے؟ اس کے ہونٹ طنزیہ انداز میں مڑے تھے۔ صبرین جو ابھی آدھے راستے پر تھی، اس تک شہزام کے الفاظ بخوبی پہنچ چکے تھے۔ اسے لگا اس کا وجود کسی گہری دھلدل میں دھستا جا رہا ہو۔ اسے اپنا آپ ان لوگوں میں مس فٹ لگا تھا، ایسے لگا جیسے وہ ان سب میں اجنبی ہو۔ نہیں، یہ میری پہلی بیوی کی اولاد ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ عظیم لاشاری کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ ان بڑے لوگوں پر غصے کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے بس درد دل میں رکھ کر سہولت سے بات سنبھالی، جس پر شہزام سر ہلا گیا۔ صبرین شہزام کی طبیعت کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ بظاہر خوبصورت دکھائی دینے والا شخص حقیقت میں کتنا ظالم اور بے رحم تھا، جبکہ تانیہ لاشاری اور رضیہ بیگم یہ سن کر خوشی سے اندر ہی اندر اچھل پڑی تھی، جبکہ اماں بی کے چہرے پر بھی ناگواری آ گئی تھی۔ سب لوگ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن ہمارے خاندان میں ایسی اولاد کو بے حیائی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ شہزام کے الفاظ تیر کی طرح کچن سے آتی صبرین کے دل میں پیوست ہوئے۔ عظیم لاشاری کے تاثرات سخت ہو گئے، پھر بھی اس میں جواب دینے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ سوری خاندان ایک اعلیٰ نسب والا خاندان تھا اور شہزام سوری کی خاندان میں پوزیشن مستحکم تھی، لہذا وہ شہزام کو ناراض کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے بس لب بھینچ گیا۔ لیکن صبرین، جو اس وقت کچن سے کھانے کی ڈشز لا رہی تھی، یہ سنتے ہی اس کے تیور برہمی میں بدل گئے۔ وہ شہزام کے قریب آئی تھی، غصے میں اس کی آنکھوں میں گورا۔ میرے ڈیڈ کی پرسنل لائف سے آپ کا کچھ نہ جائے، بات کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھا کریں کہ یہ آپ سے عمر میں اور رتبے میں بڑے ہیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے جنگلی لڑکی، جلدی سے معافی مانگو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شہزام صاحب سے اس انداز میں مخاطب ہونے کی؟ رضیہ بیگم کے تو سر پر جا لگی تھی، غصے میں نتنے پھول گئے۔ بالکل، شہزام نے ڈیڈ کو اپنی طرف سے پرخلوص مشورہ دیا ہے۔ تم واقعی کافی جنگلی لڑکی ہو، جسے بات کرنے کا بالکل بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تانیہ لاشاری نے اپنا سر گھما کر شہزام کو پیار سے دیکھ کر کہا، آپ مائنڈ مت کیجئے شہزام، یہ ایک محروم گھرانے میں پلی بڑی ہے اور اس نے دنیا کو زیادہ نہیں دیکھا۔ شہزام کے خوبصورت ہونٹ عجیب سی ایول مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ایسا لگ رہا ہے میرا یہاں آنا کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، اسی لیے مجھے چلنا چاہیے۔ اگلے ہی پل وہ ہاتھ جھاڑتا کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ اپنی جگہ پر سکتے میں پڑ گئے۔ تانیہ لاشاری نے اٹھ کر غصے سے نتنے پھلائے۔ ڈیڈ، صبرین کو کہیں ابھی کے ابھی شہزام سے معافی مانگے، وہ گرج پڑی تھی۔ شہزام کو اس کا لہجہ برا تو لگا تھا، لیکن صبرین کو جلانے کے لیے اسے دیکھ کر ایک ابرو اٹھا کر طنزیہ مسکرایا، جس پر صبرین دانت پیس کر رہ گئی۔ عظیم لاشاری خود اپنی جگہ پر شہزام کے یوں اٹھ جانے پر ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ ان امیر لوگوں سے بگاڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر شہزام یہاں سے ناراض ہو کر چلا جاتا تو دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی۔ سوری خاندان اثر و رسوخ رکھتا تھا، وہ لوگ پھر عظیم لاشاری کو یہاں رہنے نہ دیتے، اور عظیم لاشاری اس عمر میں دربدر ہونا نہیں چاہتے تھے، سو انہیں جھکنا پڑا۔ سب بھی بیٹا، بس معافی مانگو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں بمشکل اپنے وقار کو رونتے صبرین سے التجا کی تھی۔ ان کی آنکھوں کی بے بسی اور لہجے میں کپکپاہٹ محسوس کر کے صبرین کو سچ میں باپ پر ترس آیا تھا، اور ساتھ ہی شہزام جیسے خود غرض شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ کیسے وہ اس بے حس شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، کیسے؟ یہ شخص بالکل بھی اس کی محبت کے لائق نہیں تھا، بالکل بھی نہیں، جسے اپنی انا عزیز تھی، جو دوسروں کے وقار کو پیسے کے ترازو میں تولتا تھا۔ کمینہ امیرزادہ، اس کے دل نے
اسے کوسا، پھر ایک گہری سانس بھر کر ہمت کو یکجا کیا اور دھیرے سے بولی، مجھے معاف کیجیے سوری صاحب، میں نے واقعی دنیا نہیں دیکھی، اسی لیے مجھے نہیں پتا کہ لوگوں سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ امید ہے اپنے وقار کے مطابق معاف کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، معاف کیا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سن کر تانیہ لاشاری اس کے قریب ہوئی اور بازو سے چپک کر لجاہٹ سے کہا، اب آپ بیٹھ جائیں شہزام، کچھ لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، آپ دل پر نہ لیں۔ وہ اس کے بازو سے لگتی اسے واپس لے آئی۔ شہزام نے چاہا کہ اسے خود سے دور دھکیلے، لیکن جب صبرین کے چہرے پر بے بسی اور مایوسی دیکھی تو اسے اور جلانے کی خاطر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تانیہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی۔ صبرین یہ دیکھ کر دل میں سخت رنجیدہ ہوئی تھی، کبھی یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے، آج یہ ہاتھ کسی اور عورت کے ہاتھ کو چھو رہے تھے۔ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس نے کبھی اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا؟ مرد اتنی جلدی کیسے بدل جاتے ہیں، اسے حیرت ہوئی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی باقی سب کے چہرے بھی پرسکون ہو گئے، لیکن اماں بھی اور رضیہ بیگم کے چہرے پر ناگواری چھائی رہی۔ اس وقت سوری خاندان کا باوردی ڈرائیور کافی سارے تحائف اٹھائے اندر آیا۔ اماں بی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ایک طرف رکھنے کا کہا۔ رضیہ بیگم اور تانیہ لاشاری اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آئی تھی، جبکہ صبرین کے ساتھ عظیم لاشاری بھی محو حیرت ہوا۔ اماں بھی، اتنے مہنگے تحفوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کا آنا ہی ہمارے لیے عزت سے کم نہیں۔ اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ یہ ہماری خاندانی ریت ہے، ہم بہو کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے، اماں بھی نے تمکنت سے کہا۔ ان کے لہجے میں خاندانی حسب نسب کا فخر تھا۔ شہزام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی دادی تحفے بھی لائی ہیں۔ شہزام نے بے اختیار پیشانی رگڑی۔ ان تحائف سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی دادی کس منصوبے سے آئی تھی۔ اس کے خیال کے مطابق آج کی دعوت صرف ایک عام سی دعوت تھی، لیکن اس کی دادی کے عمل سے ظاہر تھا جیسے وہ پوری تیاری سے آئی ہیں اور شادی کی تاریخ رکھ کر ہی واپس جائیں گی۔ اسے تانیہ لاشاری 1% بھی نہیں بھائی تھی، لیکن صبرین کو جلانے کے لیے وہ خاموش رہ گیا تھا۔ کھانا شروع ہو چکا تھا۔ عظیم لاشاری نے صبرین کو کھڑا دیکھ کر اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے ساتھ کی کرسی تھپتھپائی۔ بیٹھ جائیں بیٹا۔ نہیں ڈیڈ، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ یہاں بیٹھ جاؤں۔ یہ نہ ہو میرا بیٹھنا سوری صاحب کو ناگوار لگ جائے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، اس نے تلخی سے ہلکی آواز میں باپ سے کہا۔ عظیم لاشاری ایک دکھ بھری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے اس کا یہاں بیٹھنا اس کے لیے پریشان کن ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر اسے اجازت دی، لیکن شہزام نے اچانک ہی کھانا کھاتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسا لگ رہا ہے آپ اسی لیے جا رہی ہیں کہ میں نے آپ کو معافی مانگنے پر مجبور کیا۔ آپ کو غلط فہمی ہے سوری صاحب، اس نے ناگواری سے کہا۔ یہ شخص کیوں اسے بہانے سے مخاطب کر رہا ہے وہ سمجھ نہ پائی۔ شہزام نے ایک طویل ہنکارا بھرا۔ وہیں پر تانیہ لاشاری دانت پیس کر حسد سے صبرین کو گھورنے لگی۔ شہزام کیوں اسے بار بار مخاطب کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ کھانے کے دوران بھی شہزام کی گھورتی نظریں صبرین کو سخت پزل کر رہی تھی، لیکن وہ باپ کی وجہ سے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد ملازمہ نے برتن سمیٹے، صبرین نے بھی اس کی مدد کی، جبکہ باقی سب اب ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ بڑے آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ تانیہ لاشاری شہزام سے جڑ کر بیٹھ گئی۔ شہزام کو سخت تاؤ آ رہا تھا، کس قدر بے شرم لڑکی ہے۔ آنٹی رضیہ نے اپنی بیٹی کی تربیت بالکل نہیں کی، ایسی بے حیا لڑکی سے وہ شخص کس طرح شادی کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں غصے سے ابلنے کو تھا، لیکن سامنے صبرین تھی جسے جلانے کے لیے وہ بھی تانیہ لاشاری کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جس پر تانیہ لاشاری خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس وقت صبرین ملازمہ کے ساتھ ریفریشمنٹ اور چائے لے آئی۔ جب چائے سرو کر کے وہ مڑنے لگی، تبھی پیچھے سے شہزام نے پھر سے آواز لگائی۔
رکیے جی، صبرین اچھمبے سے سوالیہ نظروں سے اسے ابرو اچکا کر دیکھنے لگی۔ یہ فروٹ چھیلیں، میں اور تانیہ کھانا چاہتے ہیں، اس نے حکم دیا، جس پر تانیہ لاچاری کا سیر و خون بھر گیا۔ اسے شہزام پر پیار آنے لگا کہ کتنا اس کا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ وہ صبرین کو سخت ناپسند کرتی ہے، تبھی اس کے لیے صبرین کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ صبرین نے تانیہ کو دیکھا، جس نے گھور کر ڈرائی فروٹ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ صبرین خاموشی سے ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، اس نے مجبوراً مسکرا کر کہا، اگر وہ اسے ذہنی ٹارچر کرنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا تو ٹھیک ہے، جتنی مرضی چاہے وہ اسے ٹارچر دیکھ کر کے اپنی خود ساختہ انا کو مطمئن کر لے۔ وہ بھی اپنی برداشت کو آزمانے کا تہیہ کیے ہوئے تھی۔ وہ جھکی اور پلیٹ سے انگور کے خوشوں سے انگور کے دانے الگ کرنے لگی۔ اس کے بعد اس نے سیب کاٹے اور بعد میں ڈرائی فروٹ چھیل کر دانے الگ کیے۔ اس ساری محنت میں اس کی انگلیاں درد کرنے لگیں، جبکہ تانیہ لاچاری تو بس شہزام سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اسے پیار سے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دانے اس نے شہزام کو کھلانے چاہے تھے۔ شہزام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ انگور کے دانے اپنے منہ میں لیے تھے، لیکن اس کی نظریں مسلسل صبرین کے خوبصورت چہرے پر پھیلے سرد تاثرات پر تھیں۔ جتنا وہ اسے جلانا چاہ رہا تھا اتنا اس میں ناکام ہو رہا تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس عمل میں اس نے خود کو تانیہ لاچاری کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ تانیہ لاچاری خوش فہم ہو چکی تھی کہ شہزام سوری اس پر فدا ہو چکا ہے۔ ایپیسوڈ نمبر پھر بھول گئی 66-67 جو ہے نا، یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔